लॉजिक नहीं उठाते, ईमान पर सवाल नहीं उठाते। हमारा ईमान है कि जन्नत है तो है, हमारा ईमान है कि जहन्नम है तो है, हमारा ईमान है कि फरिश्ते हैं तो हैं। हम सर सैयद अहमद खान की तरह फरिश्तों का इनकार नहीं कर सकते, हम इनायतुल्लाह सुबहानी की तरह आयत रज्म का इनकार नहीं कर सकते, और ज़िनाकार के लिए जो सजा शरीयत में मुकर्रर की गई शादीशुदा ज़ानी के लिए रज्म की सजा, उसे अकल की बुनियादों पर आपके इसी इलाके के ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने आयत रज्म का इनकार किया। मेरे प्यारे साथी, हम हदीसों का इनकार नहीं करते, हम ईमान वाले लोग हैं, और जो चीजें कुरान से साबित हैं, जो सही हदीसों से साबित है, हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा फितना है, शुबहात का फितना। और इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है, इसे अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा था, शहवात का फितना, शर्मगाह का फितना। आज वो दौर है मेरे भाइयों, आपका जवान बेटा, आपकी जवान बेटी, आपको ये लगता है कमरे में अकेले हैं, अकेला नहीं है आपका बेटा, अकेली नहीं है आपकी बेटी। आपकी बेटी कमरे में सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों लड़कों के बीच में बैठी हुई है। आपका बेटा सैकड़ों लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, और केस आ रहे सामने। मध्य प्रदेश का वो मामला आपने सुना होगा, अयान नाम का एक मुसलमान लड़का जिसने कई लड़कियों से ताल्लुक कायम किया, उनके बेहुदा वीडियोस बनाए और उनको ब्लैकमेल करने लगा, आखिर गिरफ्तार हुआ और जेल में डाला गया। ये दौर है, ये हालात हमारे सामने आ रहे हैं। इन हालात में मेरे भाइयों, अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहूंगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजरा और उनकी बीवी सारा, इस पूरे परिवार की जब आप सीरत पढ़ेंगे तो हमें ये सबक भी मिलता है कि हमें शहवतों के फितने से भी अपने दामन को बचाना है। इब्राहीम जब एक जालिम बादशाह के पास से गुजरे, और वो जालिम बादशाह औरतों का रेप कर लिया करता था और शौहर को मार देता था, बीवी को कत्ल करवा देता, बीवी का रेप करता था, शौहर को कत्ल करवा देता था। इब्राहीम जब गुजरे वहां से, सारा बहुत खूबसूरत थी, बादशाह ने सारा को गिरफ्तार किया, इब्राहीम को भी गिरफ्तार किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते जाते सारा से कहा, ऐ सारा, बादशाह अगर पूछे तो ये ना बताना कि तुम मेरी बीवी हो, जान बचाना पहले फर्ज है हमारा, ये मत बताना कि मेरी बीवी हो, बता देना मेरी बहन हो। और ये झूठ भी नहीं है, इस वक्त पूरे रूए जमीन पर ईमान वाला मर्द मैं हूं, ईमान वाली औरत तुम हो, ईमान के रिश्ते से हम भाई बहन हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बादशाह पूछे तो मुझको अपना शौहर मत कहना और अपने आप को मेरी बीवी मत कहना, कहना कि तुम मेरी बहन हो। बुखारी की रिवायत है, बादशाह ने सारा को हाथ लगाने की कोशिश की। मेरी प्यारी बहनों, सोशल मीडिया आज आपकी इज्जतों को बर्बाद करने का जरिया बन रहा है। व्हाट्सएप की एक चैटिंग, फेसबुक के मैसेंजर की एक चैटिंग, स्नैपचैट पर डालने वाला एक फोटो, इंस्टाग्राम पर डाला जाने वाला एक वीडियो एक लड़की को ज़िना तक पहुंचा रहा है। और इसी समाज में मैं देख रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी बच्चियां जो मुश्किल से 14-15 साल की टीनेजर बच्चियां हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही हैं, स्कूल में मदरसे में दर्जा 8 दर्जा 9 में पढ़ रही हैं, उन बच्चियों ने आज इंस्टाग्राम पे कई आईडी बना रखी है, स्नैपचैट पे कई आईडी बना रखी है, उनका भी कोई बॉयफ्रेंड है, वो होटलों में मिलने जा रही हैं, वो रेस्टोरेंट में मिलने जा रही हैं। ये इस कौम का हाल हो चुका है मेरे प्यारे साथी, क्या बात करते हैं आप। इस कौम के नौजवान लड़कों और लड़कियों को ज़िना की लत लगाई जा रही है। मेरी बहनों, बनना है तो सारा की जैसी बनो। सारा पाक दामन थी, सारा बदकिरदार नहीं थी, सारा किरदार वाली औरत थी। और जब सारा किरदार वाली थी, जब बादशाह ने हाथ लगाने की कोशिश की, बुखारी के अल्फाज हैं, फकअन्नमा उखिज़ा, बादशाह स्टैचू बन गया, उसका हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बादशाह ने कहा, अरे मेरे लिए दुआ कर दो, मैं ठीक हो जाऊं, मैं दोबारा तुम्हें टच नहीं करूंगा। सारा ने दुआ कर दी, वो बादशाह ठीक हो गया। फिर दोबारा हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसका हाथ पत्थर का हो गया। 3 बार लगातार ऐसा हुआ। और जब बादशाह समझ गया कि सारा को मैं हाथ नहीं लगा सकता, उसने कहा ले जाओ इसको, कौन सी शैतान औरत को मेरे पास लेके आए। और जाते जाते उसने अपनी एक खादिमा
جن کا نام ہاجر تھا، وہ بطور گفٹ دے دیا حضرت سارہ کو، لے جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ اور جب سارہ وہاں سے جانے لگی، اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو شوہر نماز پڑھ رہے تھے۔ آج مسلمانوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، نماز پڑھنے سے۔ آپ دعا کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ نماز کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا صاحب، کلکتہ کی سڑکوں پہ بڑا وروध پردرشن ہو رہا تھا، جمعہ کے دن سڑک پہ، وہاں جو نئی سرکار بنی ہے وہ سڑک پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی، تو کسی نے کمنٹ میں لکھا، اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھا کہ یہ سب جمعہ والے نمازی ہیں، یہ پانچوں ٹائم والے نمازی نہیں ہیں۔ بات کڑوی ہے مگر بات سچ ہے میرے پیارے ساتھی۔ 5 ٹائم کی نمازوں میں کبھی اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ سڑکوں اور گلیوں میں نماز پڑھنی پڑے۔ جمعہ کے دن آپ کا ایمان جاگ جاتا ہے اور آپ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو بھی آج ہم لوگ بڑے سیکنڈری درجے میں رہ رہے ہیں۔ سب نماز پڑھنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے جنگ کے دوران بھی نماز پڑھی ہے میرے پیارے ساتھی، اور جنگ خندق ہو رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، اور عصر کی نماز قضا ہو گئی اللہ کے پیارے نبی کی، اور سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی جلدی بددعا نہیں کرتے تھے کسی پر، آپ نے بددعا کی اور آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ کے نبی کی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت تھی، آپ کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں پالیٹکس میں آنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا، اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا۔ چہرے پہ داڑھی نہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا۔ گلے میں تعویذ ہے، قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، سب کچھ قبول ہے، اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا۔ بکواس بات ہے یہ۔ جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کی توحید صحیح نہیں، کون سا دین قائم کریں گے آپ دنیا میں؟ نبیوں نے پہلے اللہ کا دین قائم نہیں کیا ہے، نبیوں نے پہلے اللہ کی توحید قائم کی ہے، نبیوں نے پہلے لوگوں کے عقیدے بدلے ہیں، نبیوں نے پہلے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ دعا کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ایک صاحب مذاق اڑانے لگے، امام حرم رو رو کے فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تب تو سوال اللہ کے نبی پر بھی اٹھتا ہے صاحب۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، اور اگلے دن بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، 17 رمضان کی تاریخ، اور لڑائی کے ایک دن پہلے آخری رات ساری دنیا سو رہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے گر گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، اے اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ دعا کو حقیر مت سمجھو میرے ساتھی، نماز کو حقیر مت سمجھو میرے ساتھیو۔ جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو، ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں پروردگار جب تک طاقت تھی تیرے گھروں کو بچانے کی لڑائی ہم نے لڑی، مسجدوں کی لڑائی ہم نے لڑی، اب لڑائی ہماری کنٹرول سے باہر ہو گئی، ہماری طاقت سے باہر ہو گئی، پروردگار اب گھر تیرے ہیں، مسجدیں تیری ہیں، یہ عبادت خانے تیرے ہیں، اے اللہ اب تو ہی اپنی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائیو آپ کا؟ دعا کو حقیر نہ جانو۔ ابراہیم کی بیوی کی عزت خطرے میں ہے، اور ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کی عزت کی دعا کر رہے ہیں۔ سارہ پہنچی تو دیکھا ابراہیم نماز پڑھ رہے دعا کر رہے ہیں، تو دور سے حضرت سارہ نے کہا رد اللہ کید الفاجر واقدم ہاجر، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں ہاجرہ کی شکل میں ایک تحفہ دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر تو بھروسہ کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمیں اسباب کو بھی اپنانا ہے، مگر بھروسہ ہمیں ہمیشہ مسبب الاسباب پہ کرنا ہے۔ اور ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اور اتنی بڑی آگ کہ جس میں پورا خاندان اور پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، اور آگ میں جب ابراہیم کو ڈالا جانے لگا، اللہ اکبر، ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا، ابراہیم کو ننگا کیا گیا تاکہ آگ ابراہیم کو جلدی سے جلا دے۔
جانتے ہو قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، بخاری کی روایت ہے، میدان محشر میں سارے لوگ ننگے ہوں گے، وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام، اور سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا؟ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی توحید کے لیے ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کا کپڑا اتار کے ڈالا گیا تھا، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نہ ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے، نہ پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، زبان پر ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ بہترین مددگار ہے۔ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا بارش کو نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا، اللہ نے کسی فرشتوں کو نہیں بھیجا، جاؤ ابراہیم کو کیچ کر لو، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، اے آگ دنیا کے لیے تو ایک سبب ہے، آگ ایک سبب ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اے آگ تو ایک سبب ہے اور میں تیرا مسبب ہوں، اے آگ میں تیرا کریٹر ہوں، میں تیرا خالق ہوں، اے آگ آج تک تو نے سب کو جلایا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے خلیل کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھے نہیں جلانا ہے، اے آگ تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے۔ علماء نے لکھا اگر اللہ نے صرف ٹھنڈا کہا ہوتا شاید آگ کا ٹیمپریچر اتنا لو ہو جاتا کہ اس لو ٹیمپریچر میں ابراہیم سروائیو نہ کر پاتے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم۔ پتہ یہ چلا اسباب کو ضرور اختیار کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ کریں میرے پیارے ساتھی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اندلس پر انہوں نے حملہ کیا اور سمندر پار کر کے اندلس پہنچے تو انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا۔ سپاہیوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کشتیوں کو کیوں جلا رہے ہیں؟ تو طارق بن زیاد نے جو جواب دیا تھا اس کو کسی شاعر نے کہا ہے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اے میرے فوجیوں اب ہمارے سامنے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کشتیاں جلا دی گئیں، اب پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن ہے، اب یا تو لڑ کے شہید ہو جانا ہے یا تو ختم ہو جانا ہے یا دشمن کو ختم کر دینا ہے، ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے میرے پیارے ساتھی، اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے اتہاس کو پہچانو۔ اور ایک آخری بات میرے پیارے ساتھی، یہ دور والدین کے لیے بھی بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں سب سے مشکل کام پیرنٹنگ ہے، پیرنٹنگ، باپ بننا، ماں بننا ایک مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ بچوں کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، ماں باپ پریشان ہے بچہ موبائل نہیں دے رہا ہے، بچہ رات دن موبائل میں لگا ہے، کیوں نہیں لگا رہے گا بچہ موبائل؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا بیوقوف ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے لیے جو کنٹینٹ یوٹیوب پر ہے یہ کنٹینٹ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ نہیں بنا رہے، بڑے بڑے قابل بڑے بڑے انجینئر لوگ بنا رہے ہیں جنہوں نے لاکھوں کی فیس لی ہے اس بات کے لیے کہ آپ کا بچہ موبائل چھوڑ کے نہ جائے۔ انہوں نے پورا الگوریدم سیٹ کیا ہے کہ آپ کا بچہ موبائل سے چپک جائے۔ اتنی محنت اور اتنا سرمایہ لگا ہے، لاکھوں انجینئروں کا دماغ لگا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کا بچہ موبائل کی اسکرین سے دور رہ رہا ہے تو آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے اور آپ اللہ کے ولی ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اپنے بچوں کو اسکرین سے دور رکھنا، موبائل سے دور رکھنا اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے میرے ساتھی۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو ہمیں سخت ہونا پڑے گا میرے ساتھی۔ آج بچے اعظم گڑھ کا یہ علاقہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سنیے گا، برا نہ مانیے گا، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔
آج اعظم گڑھ کے اس پورے خطے میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو باہر کمانے گئی اس لیے گھر میں خوشحالی آئی. باپ کمانے گیا، بھائی کمانے گیا تو گھر میں اچھا مکان بنا، گھر میں اچھی آمدنی آئی، گھر میں خوشحالی آئی. مگر ہمارے بڑے جب باہر گئے تو بچوں کو تربیت میں کمی ملی. اور یہ اصول ہے کہ اگر بچوں کو باپ دور ہو جائے اور اکیلی ماں تربیت کرے تو عام طور سے بچے بگڑ جاتے ہیں. یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، یہ دستور ہے دنیا کا کہ بچے باپ کے بغیر بگڑ جاتے ہیں، بچیاں باپ کے بغیر بگڑ جاتی ہیں. ماں اور باپ دونوں کا کمبینیشن ہونا ضروری ہے. مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیے گا کہ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو، اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو باپ اگر دور بھی ہے تب بھی اولاد بگڑتی نہیں ہے اگر ماں سخت تربیت کرنے والی. کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم جب اپنی بیوی بچے کو مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، اسماعیل مکہ میں رہتے تھے. اسماعیل کو پالنے والی ہاجرہ، اسماعیل نے ہاجرہ کی گودوں میں پرورش پائی. اسماعیل جوان ہوئے اور جب 13-14 سال کے ہو گئے، باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. تو باپ فلسطین سے چل کے مکہ آتا ہے اور اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے ابا جان؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے. یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو باپ سے دور رہا ہے، جس کو ماں کا پیار تو ملا ہے، باپ کا پیار بہت کم ملا ہے. آج کے دور کا بیٹا ہوتا تو پہلے تو اپنے اس باپ کو 4 باتیں سناتا کہ آپ تو ہمیشہ دور رہے، اکیلے میری ماں نے پالا اور آپ آئے ہیں مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں. آج کا بیٹا ہوتا تو 4 باتیں پہلے باپ کو سناتا. مگر یہ بیٹا اسماعیل تھا، یہ بیٹا ابراہیم کا بیٹا تھا اور یہ بیٹا ہاجرہ کا بیٹا تھا. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کا ایڈمیشن کون سے اسکول میں ہوا تھا، ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کو پڑھانے والے مولوی صاحب کا نام کیا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. ایک ایسا بچہ جو باپ کے بغیر پلا ہے، اس بچے کو یہ خوبی کس نے بتائی، یہ مورل ویلیوز کس نے بتائی، یہ اخلاق کس نے بتائی، یہ نیتک شکشا کس نے دی، یہ کریٹیوٹی اس کے اندر کیسے آئی، یہ کوالٹی کیسے آئی. میرے پیارے ساتھیوں یہ ہاجرہ کا کمال تھا. اپنی بچیوں کو ہاجرہ بناؤ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو سارا بناؤ. یہ دور بڑا نازک ہے، ناچنے والیاں بہت ملیں گی، گانے والیاں بہت ملیں گی، ڈسکو ڈانس کرنے والی بہت ملیں گی. ضرورت ہے ہماری قوم کو سارا کے جیسی بیٹیوں کی، ضرورت ہے ہماری قوم کو ہاجرہ کے جیسی بیٹیوں کی. اور جب ایسی بچیاں جب ماں بنے گی تب اسماعیل کے جیسی نسل تیار ہوگی. تو قربانی کا یہ تہوار ہمیں یہ سبق دے رہا ہے. اور آخر